अवैस मुनीर साहब, कुछ अर्सा पहले आप महकमा के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात के पेश नज़र एहतजाज के लिए तशरीफ़ ले गए थे और काफ़ी गहमा गहमी दिखाई दी। तो कुछ हुकूमती एहलकारों ने आपके लीडरान कराम से मुज़ाकरात के बाद आपको मुतमिन करने की कोशिश की, तो उसका पस मंज़र क्या था और क्या आपका वो मसला हल हुआ? जी अशरफ शाह साहब, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया सर। अर्ज़ ये है कि 2017 में एयूज़ को एनटीएस पेपर्स के तहत भर्ती किया गया। ये एक ऐसा टेस्ट था जिसके तहत लाखों असातिज़ा भर्ती हुए, और लाखों असातिज़ा में सिर्फ जो ग्रेड 16 के असातिज़ा थे उनको इस वक्त महकमे में परमानेंट नहीं किया गया, बल्कि बाकी सब असातिज़ा को और जितने भी थे सबको परमानेंट कर दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमें खुशी है उनके उनके परमानेंट होने पे। ग्रेड 16 के हवाले से जो पिछले 5 साल गवर्नमेंट का मौक़िफ़ रहा कि आपको पीपीएससी का टेस्ट देना चाहिए, जबकि हमारा मौक़िफ़ था कि हम पहले ही एक टेस्ट से होकर आए हैं। उसमें कुछ हमारे कोलीग्स दोस्त थे, वो ये कहते होते थे कि जी आप एक टेस्ट और दे दें तो इसमें क्या हर्ज है। तो हमारा फिर उस पर जवाब ये है कि कोई भी सरकारी मुलाजम, यानी इवन के वो सेक्रेटरी एजुकेशन से लेके डीपीआई, सीओ, डीओ, डेप्टीज तक, और फिर हमारे टीचर्स, पीएसटी, ईएसटीज, एसएसटीज जितने भी हैं, कोई भी एक शख्स भी ऐसा नहीं होगा जो जिसको जॉब मिल गई एक टेस्ट देने पर और फिर अब उसको कहें कि आप दोबारा टेस्ट दें तो वो कहेगा अच्छा ठीक है मैं दोबारा टेस्ट देता हूँ, अगर मैं पास हो गया तो मुझे जॉब में रखे रखना, नहीं तो मुझे निकाल देना। ऐसे होता नहीं है। जब आप एक मेरिट पर भर्ती होते हैं, मुकाबले का इम्तिहान देते हैं, मुकाबला करते हैं, लाखों कैंडिडेट्स में से चंद लोग भर्ती होते हैं, तो फिर आपकी जब सिलेक्शन हो गई तो फिर गवर्नमेंट का कानून है कि 3 साल बाद आपको परमानेंट कर देना चाहिए। 3 साल गुजरने के बाद हमें परमानेंट नहीं किया गया, तो फिर हमने रिक्वेस्ट की तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के मुख्तलिफ लोगों के साथ। हम बनी गाला भी गए, फिर वो एक रिक्वेस्ट करने वाला एहतजाज था, बनी गाला भी गए, लाहौर भी गए, ज़मान पार्क भी गए, पंजाब असम्बली के सामने भी गए, वज़ीर आला हाउस के सामने भी धरना दिया। इस दौरान तहरीक इंसाफ के तक बहुत सारे लीडरान, जैसे कि राजा बिशारत साहब वज़ीर कानून थे, इसके अलावा मुराद राज साहब वज़ीर तालीम, मेरी ज़ाती दो मुलाकातें मुराद राज साहब के साथ 1 to 1 है, और इसके अलावा एक मीटिंग में भी उनसे मुलाकात है। तो उनको ये सारे मसाइल बताए। आप यकीन करें कि तहरीक इंसाफ के सारे वज़ीर जिनसे हमारी मुलाकात, सारे ये बात कहते थे कि बिल्कुल आपकी ये रेगुलराइजेशन आपका हक है। और मुराद राज साहब ने तो आखिरी दिनों में बड़ी कोशिश की कि हम रेगुलर हो जाएं, लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें नसीब में नहीं होती, तो वो हम अभी तक नहीं हो सके। परवेज़ इलाही साहब ने रेगुलर नहीं कर सके। इस दौरान शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, हमने राना मशहूद साहब को, इसके अलावा वैस लगारी साहब को भी अप्रोच किया कि सर हमें रेगुलर कर दें, हमारा हक है, लेकिन बदकिस्मती के साथ हम अभी तक रेगुलर नहीं हो सके। अब आने वाली गवर्नमेंट जो भी आएगी, इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि हम, चूँकि अब 6ठा साल हमारा शुरू हो गया है और ये कॉन्ट्रैक्ट की अजियत है कि 6 सालों से, बल्कि हम तो 2017 में भर्ती हुए, हमारे साथ कुछ साथी ऐसे जो 2014 से भर्ती हैं, यानी उनको आप ये देखें कि 8-9 साल हो चले हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब कर रहे हैं। तो अब हमें किसी बंदे को भी ये समझ नहीं आती कि ऐसी क्या रुकावट है जिसकी वजह से हमें रेगुलर नहीं किया गया। लेकिन हमारा इशू किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हमारा इशू यही है कि जो भी गवर्नमेंट में आएगा इंशाल्लाह ताला हम उससे फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि हम राइट पे हैं, हमारा हक है कि हमें रेगुलर कर दिया जाए। 14,000 ख़ानदान, देखें मैं ये कहता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करते हैं हमें नहीं रेगुलर करते तो क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएंगे? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गए तो फिर भी तो हमारे जैसे लोगों को भर्ती करेंगे ना, फिर क्या होगा? ये क्या पंजाब के जो एयूज़ 14,000 एयूज़ और एसएससीज़ हैं, ये नौजवान लड़कियां लड़के यूनिवर्सिटियों से तालीम, मैं आपको जहानिया की एग्जांपल देता हूँ। जहानिया में इस वक्त 10 एयूज़ हैं। आप हैरान होंगे, उनमें से एक फार्मासिस्ट है, एक जो है वो फिज़िक्स की स्कॉलर है, एक जो है वो तकरीबन 3 इंजीनियर है उसमें, एक मैथमेटिक्स में मास्टर्स है, एक केमिस्ट्री में मास्टर है।
ٹھیک ہے، میں خود ایجوکیشن کا اسکالر ہوں. بات یہ ہے کہ یہ انتہائی پڑھے لکھے لوگ، آپ پورے پنجاب میں دیکھیں کہ 14,000 یہ ایس ایس سیز اور ایو سارے ایم فل فزکس کیمسٹری زولوجی باٹنی یہ وہ سبجیکٹ سے ماسٹرز اور پھر این ٹی ایس کے تھرو میرٹ پر بھرتی ہوئے. ہمارا کلیم ہے کہ اگر ایک بھی بندہ ان میں میرٹ پر بھرتی نہیں ہوا بالکل نکال دیں اس کو، لیکن اگر میرٹ پہ بھرتی ہوئے ہیں تو پھر ہماری آنے والی گورنمنٹ سے پھر اسی طرح استدعا ہوگی جس طرح ہم پچھلے 3 سال سے گورنمنٹ سے استدعا کرتے رہے ہیں کہ ہمیں ریگولر کیا جائے. اور انشاءاللہ تعالی یہ زندگی کا حصہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم پر امید ہیں اور ہمیں اللہ کے گھر سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ضرور ریگولر ہوں گے. یہ ہمارا حق ہے، ہماری نوکری کا حق ہے، بالکل ویسا حق ہے جیسے ہماری اتھارٹیز کا حق ہے، جیسے ہمارے ٹیچرز کا حق ہے، ویسے ہی ہمارا حق ہے کہ ہر سرکاری ملازم کی یہ خواہش ہے کہ وہ پرماننٹ ہو، اس کو ساری مراعات ملیں، پینشن، گریجویٹی، سیلری، یہ سارا کچھ اس کو ملے. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ حق ملے گا. میں آپ کو یہاں پہ ایک بات اور بھی بتا دوں کہ گورنمنٹ نے سرکاری ملازمین ان سروس اگر خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں، بینیفٹس ملتے ہیں اس کے گھر والوں کو. ٹھیک ہے، یعنی کہ مطلب فائنینشیل بینیفٹس، اگر کوئی ان سروس ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بینیفٹ میں اس کو یعنی کہ 60 سال تک سیلری ملتی ہے، اس کے جو ہے وہ پینشن گریجویٹی کا وہ سارا سلسلہ اس کا ایز اٹ از اس کے گھر والوں کو ہوتا ہے. لیکن آپ کو یہ سن کر انتہائی دکھ ہوگا کہ ہمارے ساتھ جو 14,000 میں سے تقریباً 60 ایس ایس سیز اور ایوز اس وقت تک فوت ہو چکے ہیں اور ان کے گھر والوں کو اب ایک کوئی ایسا بینیفٹ نہیں ملنا، کیونکہ بینیفٹ سارے ریگولر امپلائی کے لیے. تو ان 60 خاندانوں کے لیے کوئی بینیفٹ اب ایسا نہیں ہے جو ان کا تا عمر ان کے لیے چلتا رہے. ایک فائنینشیل اسسٹنس لم سم کچھ اماؤنٹ دے دی جائے گی، ادروائز اور کوئی ایسا بینیفٹ نہیں ہے جو ان کو ملے گا. بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہمارا یہ رائٹ ہے کہ ہمیں ریگولر کیا جائے اور انشاءاللہ ہمیں اللہ کے گھر سے امید ہے کہ ہم ضرور ریگولر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا ویس منیر بٹی صاحب، اس وقت یہ تحصیل جہانیہ کو آپ نے کتنے حصوں میں تقسیم کر کے یہ 10 جو اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ہیں ان کو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں؟ یہ شاہ جی یہ بڑا سمپل سا فارمولہ ہے کہ ایک طرف سے شروع کیا جاتا ہے اور یعنی ایک تحصیل کے ایک کارنر سے پرائمری سکول گنے جاتے ہیں. پہلا پرائمری سکول، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، جہاں پہ 10 پرائمری سکول پورے ہو جائیں وہاں پہ ایک مرکز ختم ہو جاتا ہے اور وہ ایک اے یو کا حصہ بن جاتا ہے. اس جورسڈکشن میں جتنے مڈل سکول آ جائیں وہ بھی اسی اے یو کے ہوں گے. یہ اے یو بیسیکلی پرائمری سکولز کی ڈویژن پر ہے. اب جیسے ہی 10 کمپلیٹ ہوئے ایک مرکز ختم، پھر اگلے 10 شروع ہو گئے، جہاں پہ اگلے 10 کمپلیٹ ہوئے وہاں پہ اگلا اے یو. تو یہ 10 پرائمری سکولز پر ایک مرکز بنا اور ہر مرکز میں ایک اے یو. اس طرح جہانیہ میں میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ اس وقت گرلز ونگ میں 80 سکول ہیں پرائمری، تو 8 اے یوز موجود ہیں. جبکہ میل ونگ میں نے آپ کو بتایا کیونکہ مرجنگ کے والے صرف 20 سکول رہ گئے تھے پرائمری، تو میل ونگ میں صرف 2 اے یوز موجود ہیں اس وقت. اچھا ویس منیر صاحب، آپ بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگ آپ کے محکمہ میں ان کی ڈیتھ ہوگی تو ان کو واجبات نہیں ملے. یہ کچھ عرص پہلے میری کزن یہ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول 102 ٹنار میں سیدہ امت المتین وہ سروس کرتی تھیں، وہ فوت ہوئیں تو ان کے میاں کو وہ کچھ نہ کچھ واجبات وغیرہ ملتے تھے، تو وہ فوت ہوئے. تو اب کیا ان کے بچوں کو کچھ نہ کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کیونکہ ان کی ایک بیٹی، اس کی شادی ہوگی، بیٹا تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو کیا انہیں کچھ نہ کچھ بینیفٹس ملیں گے یا نہیں؟ جی شاہ جی یہ ذرا ایک ٹیکنیکل میٹر ہے کہ اگر ہسبینڈ کی بھی ڈیتھ ہو جائے اور اس کے بعد بیٹی بھی میریڈ ہو جائے تو اس کے بعد اس کا بینیفٹس کی پوزیشن کیا ہوتی ہے، یہ ہم کسی سے پتہ کر کے میں آپ کو اس کی ایگزیکٹ سچویشن بتا دوں گا. لیکن یہاں پہ نا تھوڑا سا میں آپ کو کلیئر کر دوں، یہ میں نہیں کہا کہ ان 60 ایوز کو بینیفٹس نہیں ملے. میں نے یہ کہا ہے کہ ان 60 ایوز کے بینیفٹس ہیں ہی نہیں، کیونکہ میں نے بتایا کہ بینیفٹس ہیں جو پرماننٹ امپلائیز ہیں، اور چونکہ یہ 8 سالوں سے پرماننٹ نہیں ہو سکے اس لیے جن لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے ان کے ورثاء کو
کوئی بھی ایسا بینیفٹ نہیں مل سکا جو کہ اگر وہ پرماننٹ ٹائم پر ہو جاتے تو شاید ان کے والدین کو جن کا وہ سہارا تھے ان کو ان کے بینیفٹس ملتے. اچھا ویس منیر صاحب، آپ کی کوئی خواہش جو جس کے بارے میں آپ نے سوچا ہو اور ابھی تک پوری نہیں ہوئی؟ ابھی تو خیر میری عمر بھی اتنی نہیں ہوئی. شاہ جی یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. یہ ایسا سوال ہے کہ جو شاید میرے دل کا درد آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو شاہ جی اس میں یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر آج ہمارے تھوڑا سا مطلب ہمارے حالت بہتر ہے ہمارے گھر میں ہمارے بہن بھائیوں کی، تو اس میں ہمارے ماں باپ کا بڑا کردار ہے. اور اس میں ان کی مین ول یہ تھی کہ ہمارے بچے پڑھ جائیں. یہ جس بھی پیرنٹس کی یہ سوچ ہوتی ہے نا کہ چاہے مجھے جتنی بھی قربانی دینی پڑے میرے بچے پڑھ جائے، تو وہ میں کہتا ہوں وہ بچے بڑے ہی جو ہے نا وہ سمجھے کہ ان پر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ان کے والدین کو یہ سوچ ہے. لیکن جب میں پرائمری اور مڈل سکولز میں وزٹ کرتا ہوں نا تو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑا ایک ایسا طبقہ ہے جو کہ معاشی طور پہ بھی بہت کمزور ہے. ہمارے معاشرے میں بھی ان کا کوئی اتنا زیادہ ورتھ نہیں سمجھی جاتی، اور پیرنٹس کو بھی اپنے بیٹے بیٹیوں کی پڑھائی کے لیے کوئی اتنا وہ نہیں ہے کہ کریز نہیں ہے کہ ہمارے بچے لازمی پڑھیں. تو جس کی وجہ سے پھر وہ بچے بھی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے. تو لیکن اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جہانیہ نے بڑے بڑے قیمتی لوگ پیدا کیے ہیں. ہمارے جہانیہ میں ڈاکٹر جاوید اصغر صاحب جیسی پرسنالٹی موجود ہیں. اللہ ان پر رحمت نازل کرے اور ان کو دیکھ کے سکون آتا ہے. اتنے ماشاءاللہ وہ پازیٹیو انسان ہیں. شبیر احمد شاہد جیسے لوگ، یاسین قادری صاحب، ایون کہ بڑے مطلب میں سب کے نام اب نہیں لیتا، میرے ٹیچرز ہیں. شاہ جی آپ سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے اس جہانیہ کا. میں ابھی کل کی بات بتاؤں، ایک ایو صاحبہ فرما رہی تھی کہ ایسا کون سا شخص ہے میں اس کو ملنا چاہتی ہوں جو جہانیہ کے بارے میں کتابیں بھی لکھتا ہے، جہانیہ کی معلومات بھی اکٹھی رکھنا چاہتا ہے. وہ جہانیہ سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے، میں اس کو ملنا چاہتی ہوں. یعنی لوگ اب آپ کو اپنا آئیڈیل تصور کرتے ہیں. میں اس چیز کا گواہ ہوں. تو میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ ایسی ہستیاں ماڈل ہائی اسکول جہانیہ میں بڑے اچھے اچھے ٹیچرز، رشید صاحب ہیں، عزیز بھٹی صاحب ہیں، یہ جو ہے لیاقت سہیل صاحب ہیں. اس کے علاوہ ہمارے کالج میں خلیل صاحب پروفیسر ہیں. اس کے علاوہ یعنی میں تو ابھی ساری ہستیوں کے نام نہیں لے پا رہا. موہت کانجو صاحب ہمارے 114 10 آر کی بہت بڑی ہستی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہاؤسنگ اسکیم میں ہمارے بہت سارے ٹیچرز رہتے ہیں. اس کے علاوہ بے شمار ٹیچرز اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں. میری خواہش یہ ہے کہ ہم سب کا نا ایک ایسا فورم ہونا چاہیے کہ میں کہتا ہوں کہ اچھا اس میں ڈاکٹرز ہیں، اس میں انجینئرز ہیں، یعنی جہانیہ میں ہم لوگ مل کے شاہ جی آپ لیڈ کریں، ڈاکٹر جاوید صاحب لیڈ کریں، شبیر صاحب لیڈ کریں، کوئی بندہ لیڈ کرے اس کو. ایک ایسی سوسائٹی بنائیں ہم لوگ کہ ہم پر تو اللہ کا کرم ہو گیا، ہمارے والدین نے ہمیں تو پڑھا دیا، ہم تو آج کامیاب ہو گئے. کوئی ایسا سسٹم بنائے کہ جہانیہ کا ایک ایک بچہ پڑھ جائے. ہم یعنی یہاں پہ نا پاکستان میں ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پہ لٹریسی ریٹ 100% ہو گیا ہے. تو میں اگر سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آپس میں مل جائیں تو جہانیہ کا لٹریسی ریٹ 100% کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. صرف اس کے لیے ول چاہیے اور اس کے لیے چند لوگ چاہیے جو کہ یہ کام کریں گے، جن کی بات کو لوگ سنتے ہیں. تو اگر کچھ لوگ ایسے مل جائیں، میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے یہ دیکھوں کہ کہیں کوئی ایسا لکھا ہو کہ تحصیل جہانیہ میں لٹریسی ریٹ 100% ہو گیا ہے. یہ میری زندگی کی بہت بڑی خواہش ہے اور انشاءاللہ تعالی میں اس پر کام کروں گا. اور میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس طرف اگر آپ توجہ دیں اور انشاءاللہ ہم ایسے بچوں کو پڑھا دیں. ہم اپنے بچوں کو تو پڑھا ہی لیں گے انشاءاللہ تعالی، وہ بھی خیر اللہ کے کرم سے ہی پڑھیں گے، ہماری کیا مجال ہے. لیکن ہم کچھ ایسا کریں کہ وہ بچے پڑھ جائیں جن بچوں کے والدین بھی